तेरा कलाम रहेगा कायम पहाड़ जब ना रहे खुदाया, तेरे मुंह की एक बात भी टलेगी ना चाहे कुछ भी हो। तेरी मान दिए है जिंदा सोने से भी कीमती, मेरा दिल ये दे गवाही है ये किताब अजीम। नाज़िल करे अपना कलाम, शिकस्ता दिलों को सुकून मिले, तारीखी दूर हो मेरी राहें रोशन कर। दिल अपना कलाम कसरत से ए खुदा बदल दे, रिहाई दे कसरत से फल मिला। कलाम रहेगा कायम पहाड़ जब ना रहे खुदाया, तेरे मुंह की एक बात भी टलेगी ना चाहे कुछ भी हो। अजीज नाजरीन, मैं अयाद ज़रीफ आप तमाम देखने वालों को हमारे रोज़ के बाइबली मुतालियाती प्रोग्राम की नई किस्त में खुश आमदेद कहता हूँ। हम पौलुस रसूल के करंथुस की कलीसिया के नाम लिखे गए ख़त का मुतालिया कर रहे हैं और आज हम 14वें बाब का मुतालिया करेंगे। लेकिन प्रोग्राम के बाकायदा आगाज से पहले मैं खुदा के खादिम डॉक्टर फरीद ज़की को खुश आमदेद कहूँगा। शुक्रिया भाई। साथ ही हमारे दीगर मेहमानों को भी खुश आमदेद। डॉक्टर फरीद, हमें कुछ ख़त मौसूल हुए हैं जिन्हें मैं पढ़ना चाहता हूँ। पहला ख़त हमें बहन साद उल मोइनी की तरफ से मिला है और वो लिखती हैं, खुदा का बहुत शुक्र है, मैं इन इकसात को हर रोज़ देख रही हूँ और बहुत कुछ सीख रही हूँ। आप लोग शानदार हैं। तालीम का ऐसा ज़रिया बनने के लिए बहुत शुक्रिया, क्योंकि यहाँ इस मुसाफरत के देश में हमें तालीम देने वाला कोई नहीं मिलता। मेरी दुआएं आपके और तमाम भाइयों के साथ हैं जो इस प्रोग्राम का हिस्सा हैं। हम अपने खुदाउन का शुक्र करते हैं कि उसने हमें यह मौका बख्शा कि खुदाउन के जिंदा कलाम को आप तमाम लोगों तक बआसानी पहुंचा सकें और आप लोग कलाम को जानें। हम आपका नहायत शुक्रगुजार है। खुदा आपको बरकत दे। एक खत हमें सिस्टर लिलियन जॉर्जियस ने लिखा है जो कनाडा में रहती हैं। लिखती हैं, शानदार प्रोग्राम और ऐसी शानदार तालीम के लिए शुक्रिया जिससे हम फैज़याब हो रहे हैं। आप सबका शुक्रिया कि आपने मेरे सवाल का जवाब दिया। मेरे पास एक और सवाल है, क्या हम आसमानी तख्त के सामने अदालत में मसीह को कबूल करने और अब्दी जिंदगी हासिल करने के बाद कायम रह सकते हैं? हमें ये बताइएगा। मैं जवाब की मुंतजिर हूँ। डॉक्टर फरीद इसका जवाब देंगे। इससे पहले कि हम अपने मुताले को आगे बढ़ाएं, क्या ईमानदार को अदालत का सामना करना होगा? ईमानदार अदालत का सामना नहीं करेगा, क्योंकि मसीह ने यूहन्ना 5:24 में वाज़े तौर पर कहा है, मैं तुमसे सच कहता हूं कि जो मेरे कलाम में मेरे भेजने वाले का यकीन करता है हमेशा की जिंदगी उसकी है। उस पर सजा का हुक्म नहीं होता, बल्कि वो मौत से निकलकर जिंदगी में दाखिल हो गया है। और बहन के सवाल से उलझन हो सकती है कि ईमानदार मसीह के तख्त के सामने अपनी जिंदगी के वक्त का हिसाब देने को खड़े होंगे और खुदा के उस फजल का जायजा लेने के लिए भी जो उन्हें बदी से निकाल कर यहां तक लाया और ईमान के सफर में भी साथ रहा। उन्होंने इस बात को बदकार लोगों के बड़े सफेद तख्त के सामने खड़े होने से गडमड कर दिया है। मतलब उस अदालत के सामने खड़े होना जहां मेरा फैसला होगा। और दौड़ के बाद इनामात तकसीम करने वाले के सामने खड़े होने में जमीन और आसमान का फर्क है। हम रोमियो 8 को भी अपनी बहन की तसल्ली के लिए शामिल कर सकते हैं। बस अब जो मसीह में है उन पर सजा का हुक्म नहीं होता। आमीन। डॉक्टर फरीद, 14वें बाब का मरकजी मौजू क्या होगा? 14वें बाब का मौजू जुबान में बोलने का निज़ाम और कलीसिया की रूहानी तरक्की है। और भाई, इसके अलावा मैं कहूँगा कि वो तमाम तर काम जो कलीसिया के अंदर सरंजाम दिए जाते हैं। सही। आपने कहा कि नेमतों का निज़ाम और जुबानों की तरफ इशारा किया। जी हाँ, हम इस बारे में मजीद जानना चाहेंगे। जुबानों में बोलने की नेमत, जहां तक खुदा के कलाम की मुझे समझ है, ये कायल करने वाली नेमतों में से एक नेमत है जो कि रूहुल कुद्स ने उस पैगाम को साबित करने के वास्ते दी गई जो उन्हें दिया गया था। और उस वक्त तक इल्हाम मुकम्मल ना हुआ था। रसूल मुनादी कर रहे थे और एक तालीम दी जा रही थी जिसे तहरीरी शक्ल में लाया जा रहा था। और बहुत सी कायल करने वाली नेमतें हैं, जैसा कि हमने पिछली साथ में जिक्र किया, जो कि पैगाम के साथ साथ रहे और खुदाउन कलाम को साबित कर रहा था।
اور ہم عبرانیوں کے دوسرے باب میں پڑھتے ہیں کہ خدا نے ان کے واسطے گواہی دی جنہوں نے مسیح کی نجات کے متعلق سنا، یعنی رسول اور پہلی صدی کے خادم اور ساتھی خدا بھی نشانوں اور عجیب کاموں اور طرح طرح کے معجزوں اور روح القدس کی نعمتوں کے ذریعے سے دیتا رہا۔ اور دوسری بات آئیں، ہم زبانوں کی تعریف کو جانتے ہیں۔ عبرانی میں گلوسولیا اور گلاسوس لاطینی یونانی لفظ ہے جس کا مطلب دو ہی باتیں ہیں، یا زبان جو کہ عضو ہے یا زبان جو کہ اس عضو سے بولتی ہے۔ صحیح۔ زبانوں میں بولنے سے مراد یہ ہے کہ اپنی زبان سے کسی زبان کو بولنا، جیسا کہ میں نے کہا جہاں تک زبان کا تعلق ہے بے تکے الفاظ کا نہیں، کہ یہ تو زبان ہے مفہوم رکھتی اور ہے۔ یہ مفہوم رکھتی ہے، چاہے میں اس سے واقف نہیں تو بھی جو مجھے سنتے ہیں وہ سمجھتے یہ ایک ہیں۔ نعمت ہے۔ یہ نعمت ہے، خاص صلاحیت نہیں۔ اور تیسری بات، اور یہ زبان قابل ترجمہ زبان ہے، اور میں کہوں گا کہ یہ قابل ترجمہ ہے کہ اگر میں کسی مترجم سے کہوں کہ یہ زبان سن کر اس کا ترجمہ کر تو وہ ایسا کر پائے، کیونکہ میں کہوں گا کہ یہ زبان وجود رکھتی ہے، اور جب اس کا ترجمہ کیا جائے تو مجھے اچھا فکرہ حاصل ہو جو سمجھنے والا ہو۔ اور واضح ہے کہ کرنتھس کی کلیسیا میں وہ نعمتوں کے طالب نہ ہوئے، اور انہوں نے خدا سے درخواست نہ کی کہ انہیں ایسی نعمت بخش، لیکن صاحب اختیار ہوتے ہوئے مسیح نے بدن کا سر ہوتے ہوئے روح القدس کے وسیلے اس کلیسیا کو خاص طور پر نعمت دینا چاہا تھا۔ یہاں قابل غور بات یہ ہے کہ پالوس کے باقی خطوط میں یا باقی جتنے خطوط نئے عہد نامے میں کسی نے بھی لکھے ہیں، ہم زبانوں کے بولنے کے بارے میں ہرگز نہیں پڑھتے۔ یہاں پر ظاہر ہے کہ خدا نے اپنی حکمت کے مطابق اس کلیسیا کو یہ نعمت عطا کرنا چاہا بطور مسیح کی گواہی کے، جو ایک بت پرست معاشرے میں دی گئی، جو بت پرستی کے قصوں سے بھری پڑی تھی، اور اس کا تذکرہ نئے عہد نامے میں کہاں ہے؟ مجھے ایک وقفہ لینا ہے، پھر میں آپ سے یہ سوال کروں گا، کیونکہ آپ نے کہا کہ یہ واضح طور پر کرنتھس کی کلیسیا کو قائلیت کی غرض سے بخشی گئی، اور اس کا تذکرہ اور جگہوں پر پالوس نہیں کی ہے، دوسری تحریروں میں، خاص کر کے دوسری خطوط تحریروں میں۔ صحیح، لیکن ابھی ہم وقفہ لیں گے اور پینتیکوست کی زبانوں میں بولنے کے حوالے سے میں آپ سے سوال پوچھوں گا۔ ناظرین، ایک چھوٹے سے وقفے کے بعد دوبارہ حاضر ہوں گے۔ ایک بار پھر سے خوش آمدید۔ آئیے 14ویں باب کے مطالعے میں زبانوں میں بولنے کے موضوع کو آگے بڑھاتے ہیں۔ ڈاکٹر فرید، پینتیکوست کے روز زبانوں میں بولنے کے حوالے سے بتائیے۔ ہم نے اعمال کی کتاب میں زبانوں میں بولنے والے 3 مواقع یا 3 صورتوں کا تذکرہ کیا۔ پہلا عید پینتیکوست کا دن جو آپ نے کہا، اعمال کے دوسرے باب کے مطابق کہ پینتیکوست کے روز انجیل کی منادی یہودیوں کے لیے تھی، اور ہم یہ پڑھتے ہیں کہ 120 کی جماعت وہاں پر تھی جن پر روح القدس پینتیکوست کو نازل ہوا۔ اس دن جب وہ بالا خانہ میں بیٹھے تھے اور 12 رسول بھی ان کے درمیان تھے، وہ روح سے بھر گئے اور وہ سب غیر زبانیں بولنے لگے، اور وہ لوگ جو اس علاقے میں تھے انہیں وہ ان کی زبان بولتے سنائی دیے۔ صحیح۔ غیر زبانوں میں خدا کے بڑے بڑے کاموں کا بیان کرتے سنا، اور خدا کے بڑے بڑے کاموں سے کیا مراد ہے؟ وہ خدا کے الہی کاموں کا بیان اور تعریف کرتے اور وہ باتیں کرتے جو پہلے ظاہر نہ ہوئی تھیں۔ غور طلب بات یہ ہے کہ پالوس پینتیکوست کے دن ہی ان میں منادی کرنے کے لیے کھڑا ہوا۔ اس نے غیر زبان میں کلام نہ سنایا، اس نے عبرانی میں منادی کی، چاہے وہاں پر بہت سے ممالک کے لوگ جمع تھے، شاید 15 17 یا 19 ممالک کے لوگ تھے۔ وہ سب 2 زبانیں بولتے تھے، ان کے اپنے ملک کی زبان، مثلا مصر کے لوگ وہاں موجود تھے جنہیں مصری زبان آتی تھی، لیکن چونکہ ان کا مذہب یہودی تھا، وہ عبرانی بھی جانتے تھے۔ جب پطرس نے کلام کیا تو غیر زبانوں میں کلام نہیں کیا، بلکہ کس زبان میں؟ اس نے عبرانی زبان میں منادی کی۔ اس وقت اس کا کیا کردار تھا؟ یہ کس بات کا نشان تھا؟ یہ ثبوت تھا کہ خدا ایک نئی چیز قائم کر رہا ہے جسے کلیسیا کہتے ہیں، جو یہودیوں اور غیر اقوام سے مل کر
बनाई गई थी, लिहाजा उन घंटियों का बजना लाजमी था, जबकि मसीह कलीसिया को कायम कर रहा था और ये घंटियां वो जुबानें ही थीं। मुझे आपकी बातों से समझ आया है कि कलीसिया का क़याम पेंतेकोस्त के रोज हुआ और कलीसिया यहूदियत से मुख्तलिफ है। बिल्कुल यहूदियत में खुदा की इबादत एक जुबान में की जाती है जो कि इब्रानी जुबान है, बिल्कुल। और वो एक ही कौम करती है जो यहूदी हैं, जबकि कलीसिया में खुदा ने यहूदियों और गैर अक़वाम दोनों को यकजा किया और वहाँ उसकी इबादत मुख्तलिफ जुबानों में की जाती है, और ये इब्रानी जुबान की अदालत थी। जी। उस जमाने में जुबानों में बोलने का यही किरदार था। बिल्कुल। ठीक है। इमाल 10 में इस बात का तस्करा एक से ज्यादा दफा हुआ है जब पौलुस ने करनेलियस के घर के सामने मुनादी की वो गैर कौम वाले थे। सो जब रूहुल कुद्स उन पर नाजिल हुआ तो वो गैर जुबानें बोलने लगे, गोया खुदा उनसे ये कहना चाह रहा था कि वो कलीसिया में गैर कौमों को भी कबूल कर रहा है। एक तीसरी मर्तबा इमाल के 19वें बाब में यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले के 12 शागिर्द थे। हालांकि वो इफसियों से थे लेकिन उनका मजहब यहूदियत था, और जब पौलुस उनके पास गया और उन्होंने मसीह के मरने और जी उठने के हवाले से सुना, उन्होंने बपतिस्मा लिया, मसीही बपतिस्मा और रूहुल कुद्स को पाया और नबूवत करने और जुबानों में बोलने लगे। गोया खुदा तीसरा मुकाशफा दे रहा था और उसने यहूदियों और गैर कौमों को कबूल किया, लेकिन वो उन दोनों को यकजां करके कलीसिया की शक्ल में ले आया। जुबानें यहूदियों की अदालत के वास्ते थीं। बिल्कुल। खुदा ने एक कौम के साथ एक जुबान में कलाम करना छोड़ दिया और ये बहुत सी जुबानों के लिए बाइस बरकत था जिनमें खुदा की इबादत होगी। बिल्कुल। आपने कहा कि जब रूहुल कुद्स पेंतिकोस्त के रोज नाजिल हुआ तो उसे देखा नहीं जा सकता था। घंटियां, ऐसा कुछ होना था निशानात उस आवाज के जरिए। बिल्कुल। हाजरीन का जरूर इस हवाले से कोई सवाल होगा, तो चलिए जानते हैं कि वो सवाल क्या है। हमने जुबानों में बोलने की नेमत के मतलब को समझा, लेकिन जब उसका तज़किरा 14वें बाब में हुआ तो उसमें और बहुत सारी बातें शामिल हैं जो हम जानना चाहते हैं। हमने जाना कि जुबानों में बोलना क्या है और उसका मकसद क्या है, लेकिन इसका इस्तेमाल कैसे किया जाता है। 14वें बाब ने उसने उन्हें इसको इस्तेमाल करने के हवाले से बताया, और उसने एक और नेमत से इसका मुआजना किया जो कि कलीसिया में मौजूद थी, और दूसरी नेमत जो यहाँ पर लिखी है वो नबूवत है। और काश हम नबूवत और नबूवत करने वाले में फर्क कर सकें। इनमें क्या फर्क है? दरअसल नबूवत कायल करने वाली नेमत से है। इससे मुराद दो बातें हैं, या तो मुस्तकबिल की पेशन गोई करना या फिर आसमानी इल्हाम में से कोई हिस्सा बयान करना जो अब तक कलीसिया में बयान नहीं किया गया। मैं कहूंगा कि नबूवत खास है, ठीक है, लेकिन यहाँ नबूवत से मुराद ये है कि पाक इल्हाम का एक हिस्सा कलीसिया के इज्तिमा में बयान करना जो पहले से मौजूद है, और उसे इस तौर पर समझाना कि लोग सच में तरक्की करें और उन्हें हौसला और तसल्ली मिले। मैं इस मुआज़ने को पढ़ना चाहूंगा। वो दूसरी आयत में कहता है, क्योंकि जो बेगाना जुबान में बात करता है वो आदमियों से बात नहीं करता बल्कि खुदा से, इसलिए उसकी कोई नहीं समझता। और उस वक्त ऐसे लोग थे जो दुआ करते हुए जुबानों में बोलते थे, ठीक है, लेकिन जो मौजूद थे ना समझते, लेकिन वो ये कहकर बहस करते कि वो तो अपनी नेमत के वसीले बोल रहे हैं। लेकिन पौलुस ने कहा तुम जो बोलते हो अच्छा है, हालांकि वो अपनी रूह के वसीले भेद की बातें करता है। इससे कोई अच्छी मुराद नहीं है, बल्कि लोग ये सोच रहे हैं कि ये शख्स क्या बोल रहा है, मुअम्मा है, ठीक है। लेकिन जो नबूवत करता है वो आदमियों से बातें करता है। देखें यहां पर फर्क है। वो आदमियों से बातें करता है जिनके 3 फायदे हैं, तरक्की, सही, नसीहत और तसल्ली, समझ और फहम। नसीहत, हौसला अफजाई, तसल्ली, हमदर्दी, या मैं फिर कहूंगा कि खुदा की तरफ से सहारा। इसके बाद वो और बातें कहता है। हम एक ऐसी पटरी पर चल रहे हैं जिसकी एक तरफ हमारा फायदा और दूसरी तरफ दूसरों का फायदा है। बिल्कुल। ये नबूवत दूसरों के फायदे के लिए बिल्कुल। मैं कहूंगा कि आए हम आयत 14 और 15 को देखते हैं, जिसमें लिखा है, इसलिए अगर मैं किसी बेगाना जुबान में दुआ करूं तो मेरी रूह तो दुआ करती है मगर मेरी अकल बेकार है। तो फिर ये क्या है, मैं रूहुल कुद्स से भी दुआ करूंगा और अकल से भी दुआ करूंगा और उसे भी कहूंगा और अकल से भी कहूंगा कि इनका मुतालिया करे। रूह और अकल के दरमियान क्या फर्क है? हम इबादत में ये तजुर्बा कर सकते हैं। जब हम शुक्रगुजारी करना चाहते हैं तो बहैसियत इंसान मेरे अंदर 2 अंसर हैं जो उस शुक्रगुजारी के अंदर यकजा होते हैं, जिन्हें मैं खुदा के आगे रखता हूं।
پہلا عنصر روح ہے، اور جس کا مطلب ہے کہ روح کی وہ حالت جس میں خدا سے مطمئن ہو اور اس کی شکر گزاری کرتے ہو۔ اس سے مراد روح القدس نہیں ہے، اس سے مراد انسان کا روح ہے۔ انسان کا روح۔ اور دوسرا عنصر اس سے قبل کہ میں اپنا منہ کھول کر دعا کروں، مجھے علم ہو، میں اس کا تعین کروں کہ میں کیا کہنا چاہتا ہوں اور بلا تردید بات کروں۔ علم ہو۔ جو کوئی دعا کر رہا ہے اپنے الفاظ اور خیالات کو بیان کرنے سے پہلے ترتیب دے، ورنہ جب بھی وہ دعا کرنے کے لیے اپنا منہ کھولے گا تو بے معنی اور بے فہم الفاظ اس کے منہ سے نکلیں گے۔ صحیح۔ لیکن کوئی بھی شخص جو زبانوں میں بات کرتا ہے وہ روح میں بات کرتا ہے، چاہے اس کے منہ سے کچھ بھی نکلے، باقی سننے والوں کو اس سے کوئی فائدہ نہ ہوگا۔ یہ اس بات کا مطلب ہے۔ اس لیے اگر میں کسی بیگانہ زبان میں بات کروں تو میری روح تو دعا کرتی ہے مگر میری عقل بیکار ہے۔ مطلب جو شخص میرے سامنے بیٹھا ہے اور جو دعا میرے منہ سے نکل رہی ہے وہ اس کے لیے بیکار ہے۔ اور ویسے اس کا مطلب یہ بھی نہیں ہے کہ جو دعا میں کر رہا ہوں وہ سامنے والے کے لیے بیکار ہے اور میرے لیے کار آمد ہے، بلکہ نعمت تو اوروں کے واسطے ہے۔ اوروں کے واسطے۔ جی بالکل۔ اس نے کہا کہ کلیسیا میں موجود دوسرے کیا کریں، کیا وہ فیض پائیں؟ صحیح، ہم ایک وقفے کے بعد جی اپنے ضرور۔ سلسلے کو آگے بڑھائیں گے۔ ناظرین، ایک چھوٹے سے وقفے کے بعد دوبارہ حاضر ہوں گے، ہمارے ساتھ رہیے۔ ایک بار پھر سے خوش آمدید۔ آئیے اپنے مطالعے کو آگے بڑھاتے ہیں۔ ہم پہلے کرنتھیوں کے 14ویں باب کا مطالعہ کر رہے ہیں۔ ہم زبانوں کے حوالے سے بات کر رہے ہیں، لیکن میں اس موضوع پر ایک آخری بات کہنا چاہوں گا اس سے پہلے کہ ہم عبادت کی ترتیب کے متعلق بات شروع کریں۔ آپ نے کہا کہ زبانوں میں بولنے کی نعمت قائل کرنے والی نعمتوں میں سے ایک ہے جو بنیاد رکھے جانے والے مرحلے میں اہم تھی، اور کلام ثابت ہوا، معجزاتی نعمتوں اور زبانوں میں بولنے کے وسیلے۔ اور آج ہم تعلیم اور نصیحت اور پرواہ کرنے کی تعمیری نعمتوں کا استعمال کرتے ہیں۔ جی آئیے آگے میں اس بڑھتے ہیں۔ حصے کو اختتام پر پہنچانے سے پہلے 3 باتیں کہوں گا۔ جی ہم جب بھی کسی نعمت کا استعمال کرتے ہیں تو ہمیں 3 باتوں کا خیال رکھنا چاہیے۔ اور پہلی بات، جس کسی کے پاس نعمت ہے وہ خاص کر کے ضابطۂ نفس کا خیال رکھے، اور نبیوں کی روحیں نبیوں کے تابع ہیں۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ نعمت رکھنے والوں کو یہ پتہ ہونا چاہیے کہ وہ کیا کہتا اور کیا کرتا ہے، اور اگر مجھے اپنے ذہن پر قابو نہیں تو یہ ہرگز روح القدس کی نعمت نہیں، کیونکہ ہماری عبادت حکمت سے بھری ہے۔ تیسری بات سارے کلام میں بہت ہی واضح ہے کہ خدا نے یہ نعمت دوسروں کی ترقی کے لیے دی ہے، نہ کہ اپنی ترقی کے لیے۔ صحیح۔ 26ویں آیت سے لے کر باب کے آخر تک اس نے دعا میں ترتیب اور نظم و ضبط کی بات کی۔ جی یہ بتائیے گا کہ وہ کس طور پر دعا میں تربیت رکھنے کی ہدایت دیتا ہے۔ اس نے کہا تم جمع ہوتے ہو تو، یعنی کلیسیا عبادت میں، عام عبادت میں، نہ کہ نوجوانوں کی اجتماعی عبادت میں۔ کلیسیا عبادت میں۔ تمام بھائی اور بہن، جوان اور بوڑھے، اور تم میں سے ہر ایک کو آزادی ہے کہ وہ عبادت میں حصہ لے، لیکن ایک ترتیب سے۔ آزادی کا مطلب ہنگامہ نہیں ہے، روح کی آزادی کہ وہ جسے چاہے استعمال کرے۔ اور جب روح جسے چاہتا ہے استعمال کرتا ہے تو وہ 3 4 یا 5 کو ایک ہی وقت میں ٹکرانے نہیں دیتا۔ صحیح۔ اور ہر ایک کے دل میں مزمور ہے، اور مزمور سے مراد یا تو زبور کی کتاب کا کوئی مزمور ہے، یا پھر روحانی تجربہ ہے، یا تعلیم، یا بیگانہ زبان، یا مکاشفہ، یا ترجمہ ہو۔ اور جہاں تک میری سمجھ ہے یہ چیزیں کرنتھس میں موجود تھیں، لیکن آج کلیسیائی عبادات میں مجھے ان باتوں کا وجود دکھائی نہیں دیتا، کیونکہ یہ قائل کرنے والی نعمتیں ہیں۔ مثلاً مکاشفہ، ہم نے زبانوں کے متعلق بات کی، لیکن کلیسیا میں مکاشفہ سے کیا مراد ہے؟ اس وقت مکاشفہ کسی بھائی پر انکشاف کرنا تھا، اور اس سے کیا مراد ہے؟ کسی کو روح القدس کے وسیلے الہام کے حصے سے مکاشفہ دیا گیا ہے، یہ تازہ ہے۔ جب الہام لکھے جانے کے مرحلے میں تب وہ مکمل نہ ہوا تھا۔ ٹھیک ہے۔ صحیح۔ اہم بات یہ ہے کہ تمام باتیں ترقی کرنے کے لیے جانے، اس لیے وہ چیزوں کو بعد میں ترتیب دیتا ہے۔ اگر بیگانہ زبانوں میں بات کرنا ہو تو 2 سے زیادہ یا 3 شخص باری باری بولیں اور ایک شخص ترجمہ کرے، بتائے کہ وہ کیا کہتے ہیں۔
اور اگر کوئی ترجمہ کرنے والا نہ ہو تو بیگانہ زبان بولنے والے چپ رہیں، اور جہاں تک نبیوں کا تعلق ہے تو نبیوں میں سے 2 یا 3 بولیں، اور باقی ان کے کلام کو پرکھیں، کیونکہ وہ خدا کا الہام بیان کرتے تھے، لہٰذا سننے والوں کو پرکھنا تھا کہ وہ یہ باتیں روح القدس کی تحریک سے کرتے ہیں یا نہیں۔ یہ وہ لوگ ہیں جو کلیسیا میں کلام کی منادی کرتے ہیں، کلام سنانے کی منادی کرتے ہیں۔ صحیح۔ باقیوں کے کلام کو پرکھنے سے مراد 2 باتیں ہیں، کیا باقی لوگ غور کر رہے ہیں اور کیا سمجھ رہے ہیں۔ دوسری بات یہ ہے کہ جو کوئی بولتا ہے یہ جان کر بولے کہ جو انہیں سنتے ہیں ان کی تقریر یا ان کے طریقے کی داد نہیں دیں گے، بلکہ دیکھیں گے کیا یہ صحیح ہے یا غلط۔ صحیح۔ یہ اہم معاملہ ہے۔ اور آپ نے کہا کہ تمام کلیسیا یکجا ہے، اور کلیسیا کے تمام افراد کے پاس عبادت میں حصہ لینے کی آزادی ہے، کیونکہ تمام ایماندار کاہن ہیں اور کاہن قربانی گزرانتے ہیں، لیکن خداوند نے کلیسیا میں ایمانداروں کے بیچ نعمتیں بانٹ رکھی ہیں تاکہ کلام کی منادی کریں، جیسا کہ آپ نے کہا وہ 2 یا 3 کر کے بولیں اور باقی پرکھیں۔ مجھے لگتا ہے کہ حاضرین کے پاس سوال ہے اور وہ پوچھنے کو بےتاب ہیں۔ میں ایک ہی بات کہوں گا کہ خدا ابتری کا نہیں بلکہ امن کا بانی ہے۔ جی صحیح، سوال کیجئے۔ اس نے کہا تمہاری عورتیں کلیسیا کے مجمع میں خاموش رہیں۔ اس آیت کو ہم کس طور پر سمجھ سکتے ہیں؟ کیا یہ بات فقط کرنتھس کے لیے تھی؟ کیونکہ ہم نے یہ سمجھا کہ وہاں ایسے کاہن تھے جو بت پرستی کرتے تھے، سو کیا یہ مشورہ فقط کرنتھس کے لیے ہو سکتا ہے؟ کیونکہ آج اس کے اطلاق کا کیا مطلب ہے؟ اور اس نے کہا تمہاری عورتیں نہ کہ عورتیں، سو کیا یہ ہدایت ان تک ہی محدود تھی یا کیا یہ تمام کلیسیاؤں کے لیے ہے؟ عموماً جب ہم کسی ایسی ہدایت کو دیکھتے ہیں۔ ڈاکٹر فرید، ایک بہت ہی اہم سوال ہے، بتائیے گا۔ خدا کے کلام کی میری سمجھ کے مطابق اس بات کو کہنے سے پہلے پالوس نے بھی ایک جملہ کہا ہے کہ جیسا مقدسوں کی سب کلیسیاؤں میں ہے، سو جو کچھ اس نے کہا چاہے وہ زبانوں کے بولنے کے حوالے سے ہو یا پھر کلیسیا میں نظم و ضبط یا پھر اس کے بعد آنے والی بات جس میں کلیسیا میں خواتین کے کردار کے بارے میں بتایا گیا ہے، اس نے کہا جو کچھ وہ کہتا ہے وہ کرنتھس کی حد تک نہیں ہے بلکہ وہ تمام کلیسیاؤں کو تعلیم دے رہا ہے جو کسی بھی زمانے میں ہیں، اور یہ ثبوت ہے کہ اس نے کہا کیا خدا کا کلام تم سے نکلا یا صرف تم ہی تک پہنچا۔ اس کا مطلب ہے کہ یہ باتیں صرف ان کے لیے نہ تھیں۔ پھر اس نے کہا اور اگر کوئی اپنے آپ کو نبی یا روحانی سمجھے تو یہ جان لے کہ جو باتیں میں تمہیں لکھتا ہوں خدا کے حکم ہیں۔ سو یہ تمام ایمانداروں کے لیے ہے۔ بالکل۔ وہ خاموش کیوں رہے؟ دیکھیں، خاموش رہنے سے مراد یہ نہیں کہ وہ گانے میں شریک نہ ہوں، بلکہ میری سمجھ کے مطابق اس کا مطلب یہ ہے کہ کلیسیا میں رہنمائی کا کردار اور کلیسیا میں دعا میں رہنمائی کرنا اور آمین کہنا اور خدا کے کلام کی منادی میں رہنمائی کرنا یا خدا کے کلام کی تعلیم دینا مرد کی ذمہ داری ہے، کیونکہ مرد یہاں مسیح کو پیش کرتا ہے، اور جہاں تک عورت کی بات ہے اس کا وہاں ایک شاگرد کے طور پر ہونا کلیسیا کو پیش کرتا ہے۔ کلیسیا مسیح کی تعلیم نہیں دیتی بلکہ کلیسیا کا کردار ایک شاگرد کا ہے، اور اس نے یہاں یہ بھی کہا کہ انہیں بولنے کا حکم نہیں ہے بلکہ تابع رہیں، جیسا توریت میں بھی لکھا ہے، سو کلام کی روح سے عورت کو تابع رہنا ہے۔ یہ سچ ہے، لیکن یہ نہیں کہ وہ اپنے الہی حقوق سے محروم ہو جائے یا کم تر جانی جائے۔ نہیں، یہاں پر میں یہ کہوں گا کہ بہنیں بھائیوں سے زیادہ کلیسیا میں بلکہ دگنا اور تگنا کام کرتی ہیں، لیکن جب بات پلیٹ پر کھڑے ہو کر سریعام آنے کی آتی ہے تو یہاں خدا نے اس کا حق مرد کو دیا ہے، کیونکہ ترتیب یہی ہے کہ عورت کا سر مرد ہے، یہاں تک کہ عبادت میں بھی، جی، اور ہر مرد کا سر مسیح ہے اور مسیح کا سر خدا ہے۔ ڈاکٹر فرید، بہت شکریہ، خدا آپ کو برکت دے۔ اب ہم جانیں گے کہ مہمانوں نے آج کیا سیکھا۔ آج کی قسط میں ہم نے زبانوں میں بولنے کی نعمت کے حوالے سے بہت بات کی، تو بتائیے زبانوں میں بولنے کی نعمت کیا ہے؟ جو کچھ ڈاکٹر فرید کی بات چیت سے میں سمجھا یہ کہ زبانوں میں بولنا ایک نعمت ہے جو کہ الہام کی تکمیل سے پہلے کلام کو ثابت کرنے کی غرض سے بخشی گئی۔ دوسری بات یہ کہ زبان کا سمجھ آنا بہت لازمی تھا تاکہ جو سننے والے ہیں اسے سمجھ سکیں، نہ کہ وہ بے تکے الفاظ ہوں۔ اور پینتیکوست کے دن جب روح القدس نازل ہوا، شاگرد ایک بامفہوم زبان میں بولنے لگے جسے ان سب لوگوں نے سنا اور سمجھا کہ وہ کیا کہتے ہیں۔ جی ٹھیک ہے،
وہ کون سی شرائط یا قوانین ہیں جن کو زبانوں میں بولنے کی نعمت میں استعمال کیا جانا چاہیے؟ وہ 3 شرائط یا 3 قوانین یوں ہیں۔ پہلا قانون، وہ ایک زندہ زبان ہو اور اگر میں اسے کسی ترجمہ کرنے والے کے پاس لے کر جاؤں تو وہ اس کا ترجمہ میرے لیے کر پائے اور بتا سکے کہ ان الفاظ سے کیا مراد ہے۔ اور دوسرا قانون یہ ہے کہ یہ دوسروں کی ترقی کے واسطے ہے، نہ کہ محض الفاظ کا استعمال ہے بلکہ سننے والوں کی ترقی کا ذریعہ ہے۔ تیسرا قانون وہ یہ کہ میں ضبط نفس رکھوں، جیسا کہ آیت میں لکھا ہے، اور نبیوں کی روحیں نبیوں کے تابع ہیں۔ شکریہ، خدا آپ کو برکت دے۔ ڈاکٹر فرید، آپ کا بھی شکریہ۔ اگلے پروگرام میں آپ سے پھر ملاقات ہوگی۔ ناظرین، آج کی قسط میں ہم نے جانا کہ خداوند نے کلیسیا کو نعمتوں سے محروم نہیں رکھا، اور کرنتھس کی کلیسیا کے پاس بہت ساری نعمتیں تھیں، اور ان کے پاس بہت بڑی بڑی اور بہت ساری نعمتیں تھیں، جن میں سے ایک زبانوں میں بولنے کی نعمت بھی تھی۔ ہم نے جانا کہ کلیسیا جو کہ نعمتوں کے اعتبار سے امیر تھی، محبت کے اعتبار سے غریب تھی، وہ محبت سے خالی تھی، اور محبت کے بغیر بہت ساری نعمتیں بیکار ہیں۔ لیکن شاید ایک ایسی کلیسیا جہاں نعمتیں کم مگر محبت زیادہ ہے، نعمتوں کی کمی وہاں کوئی خاص فرق نہیں ڈالتی۔ اس لیے اگر خداوند نے آپ کو کوئی نعمت بخشی ہے، اگر آپ کلیسیا کے فرد ہیں اور یہ کلیسیا اپنی نعمتوں پر فخر کرتی ہے، تو خداوند سے دعا کریں اور کہیں، اے خداوند، ہم میں محبت کو بڑھا۔ ہم اس کمی کو اپنے اندر سے دور کرنا چاہتے ہیں، ہم آپس میں ایک دوسرے سے محبت رکھیں۔ اور اگر آپ نے خدا سے کوئی نعمت پائی ہے تو آپ جانتے ہیں کہ یہ نعمت آپ کی نہیں ہے۔ خدا نے آپ کو اسے خدمت کی غرض سے بخشا ہے، اس نعمت سے دوسروں کی ضرورتیں پوری ہوں۔ وہ نعمت اوروں کی ضرورتوں کو تلاش کرے، وہ نعمت دوسروں کی ضرورتوں کو پورا کرے۔ وہ نعمت آپ کے ذاتی مفاد کے لیے نہیں بلکہ اوروں کے مفاد کے لیے ہے، کیونکہ خداوند نے آپ کو ایک نعمت بخشی ہے۔ اس سے مسیح کے بدن کی خدمت کریں تاکہ مسیح جلال پائے۔ آج کی قسط کا سوال، زبانوں میں بولنے اور نبوت کی نعمت کے درمیان مقصد اور استعمال کے لحاظ سے کیا فرق ہے؟ زبانوں میں بولنے اور نبوت کی نعمت کے درمیان مقصد اور استعمال کے لحاظ سے کیا فرق ہے؟ اگلی قسط میں آپ سب سے پھر ملاقات ہوگی۔ خدا آپ کو برکت دے۔ مستحق كل المجد يا يسوع، مستحق كل المجد يا يسوع، كل ركبة تسجد ليك واللسان يعترف بيك، مستحق كل المجد يا يسوع. لما نيجي نقف قدامك يا يسوع، لما نيجي نقف قدامك يا يسوع، كل عالي ينحني، كل مهدوم يتبني، لما نيجي نقف قدامك يا يسوع. خلى حضورك يملى عنينا يا يسوع، خلى حضورك يملى عنينا يا يسوع، وهنتغير لما نشوف مجدك بوجه مكشوف. خلى حضورك يملى عنينا يا يسوع، وهنتغير لما نشوف مجدك بوجه مكشوف. خلى حضورك يملى عنينا يا يسوع. تیرا کلام رہے گا قائم پہاڑ جب نہ رہے خدایا، تیرے منہ کی ایک بات بھی ٹلے گی نہ چاہے کچھ بھی ہو. تیری مان دیے ہے زندہ سونے سے بھی قیمتی، میرا دل یہ دے گواہی ہے یہ کتاب عظیم. نازل کرے اپنا کلام، شکستہ دلوں کو سکون ملے، تاریکی دور ہو میری راہیں روشن کر. دل اپنا کلام کثرت سے اے خدا بدل دے، رہائی دے کثرت سے پھل میں نام. کلام رہے گا قائم پہاڑ جب نہ رہے خدایا، تیرے منہ کی ایک بات بھی ٹلے گی نہ چاہے کچھ بھی ہو.